अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक खबर जिसका बहुत ज़्यादा रौला होना चाहिए है भी लेकिन थोड़ा है, और शोर होना चाहिए है भी लेकिन थोड़ा है, वो है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त के मुक़्तदर इदारे हैं, मुक़्तदर महकमा जो है, उस महकमे से मुंसलिक जो अदारे हैं, जो दुनिया के नंबर 1 अदारे हैं, उनको मसाइल का सामना करना पड़ गया है। ज़ाहिर है इनमें से किसी के साथ ही जो है वो जुड़ा हुआ है ग्रिड स्टेशन, कब किसी का पेशावर के साथ जुड़ा हुआ है, अदलिया का पेशावर के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर वो लाडले के सदके वारी जा रही है। लेकिन लगता है उनको भी मायूसी हो गई है। उन्होंने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मैं तो न्यूट्रल था और मैंने ही न्यूट्रल होने की सबसे पहले तजवीज़ दी थी। वो मतलब मशहूर ज़माना बदनाम किस्म के जो PRO साहब हैं, नवाज़ शरीफ साहब ने पेड इंटरव्यू करवाना हो हुसैन नवाज़ का तो उन्हें भी जावेद चौधरी लपटा है, हसन नवाज़ का करवाना हो उसे भी जावेद चौधरी लपटा है, और जनाब अहमद मीर भी करता, ठीक है। और जनाब अगर वो पेशावर वाले साहब ने अपनी बेगुनाही बतानी हो कि मैं तो मजबूर थी, मैं तो न्यूट्रल थी, मैंने तो पहले ही कहा था कि न्यूट्रल हो जाना, ठीक है। और मेरा मतलब है कि वो बस फिर तो भैन अगर तुसी न्यूट्रल हो गए हो इन्नी देर दे पुराने ते सह रुकनी बेंच की बुनियाद ते टप्पन डे है। खैर, लेकिन ये सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन हम पूछेंगे नहीं, क्योंकि हमें अपनी जानो दिल अजीज़ है। तो उनकी जो बेगुनाही है या उनकी जो न्यूट्रलिटी है, उसके लिए जावेद चौधरी ने कॉलम लिख के मारा है। और जावेद चौधरी साहब एक अलग कंपनी चलाते हैं, एक अलग कंपनी उनके साहबजादा साहब चलाते हैं, पब्लिक रिलेशन एंड इमेज बिल्डिंग की कंपनी है। मौजूदा हुकूमत जब बरशे इक़्तिदार आई तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा की नज़र जो है वो जावेद चौधरी साहब के साहबजादे जो पिछले दिनों शराब पी के एक अदारे के ऊपर हमला करते हुए पकड़े गए थे, याद है आपको? हाँ, तो उनकी है, और वो बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं बकौल हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सहाफ़ियों के। वो बड़ी कामयाब कंपनी है। तो उन्होंने जनाब उस पर कर मारा था, हमला कर मारा था, को फायरिंग शायरिंग भी सुना करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो बहरहाल FIR दर्ज हुई, फिर वो अदालतें चढ़े, वहाँ पे उनको ज़मानत मिली। तो वो एक अलग कंपनी चलाते हैं। तो वो जो अलग कंपनी चलाते हैं उनको जनाब मीडिया के अंदर इमेज बिल्डिंग का ठेका मिल गया। वो हुकूमत से पैसे पकड़ते थे और 600-600 रुपये, 800-800 रुपया, 1200-1200 रुपया दे के तो अखबारात में कालम लिखवाते थे, जिस पे हमारे दोस्त और ज़ालिम किस्म के तबसरा निगार जनाब पट्टी साहब जो हैं, वो अपने पट्टी साहब आओ, ठीक है, अपना मुमताज़ भट्टी साहब ने कहा कि यार ये इस तरीके से PMLN ने या PDM ने अपनी इमेज बिल्डिंग की दी है ना, तो फिर कर बैठे, ठीक है। तो वो फिर उसका नतीजा निकल भी आया, आपको पता है। लेकिन बात हम कर रहे हैं कि जनाब इस वक्त बात शुरू की थी हमने बरतानिया की, और फिर अंदर आ गए। तो इसके हवाले से एक और भी व्लॉग आपको सुनाएंगे तारिक जमील साहब वाला, लेकिन पहले हम इस पे बात कर लें। नेशनल क्राइम एजेंसी है जी, नेशनल क्राइम एजेंसी जो है ये जो जिसने रियाज मलिक के पैसे नहीं पकड़े थे वो वाले, हाँ ठीक है, नाजायज़ पैसे जो पकड़े थे, जो पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में आने थे, नहीं आए, शहजाद अकबर ने पकड़ के रियाज मलिक को दिए, उसके एवज़ फिर यूनिवर्सिटी की लैंड ली महात्मा ने, और शहजाद अकबर ने भी सुना उसके अंदर लंबी दिहाड़ी लगाई। एवं तेरी सोफिया मिर्ज़ा को मेरा मतलब है कि हाँ ठीक है, हाँ तो खैर वो समझ जाया करो ना, हाँ मतलब चलो छोड़ो फिर। खैर वो जनाब वो नेशनल क्राइम एजेंसी जो हैं उसके पास शिकायत गई हैं, उसके पास भी गई हैं, और बरतानिया की एजेंसी है, और बरतानिया का जो चैरिटी कमीशन है उसके पास भी गई हैं। बरतानिया के अंदर अगर आपने कोई चैरिटी की अमाउंट इकट्ठी करनी है तो आप पहले चैरिटी कमीशन के यहाँ जाके दरख्वास्त देते हैं, वो आपका प्रोफाइल चेक करता है और फिर आपको इसकी इजाज़त देता है कि आप इस मकसद के लिए रकम इकट्ठी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और इसी तरह वो जो होते हैं, अल्लाह आपका भला करे, नेशनल क्राइम एजेंसी को इसलिए उसमें इन्वॉल्व किया गया कि जो चैरिटी की रकूम इकट्ठी हुई वो पाकिस्तान किस तरीके से गई, और वो हुंडी और हवाला के ज़रिए गई, और क्या वो जिन मकासद के लिए इकट्ठी हुई थी उन मकासद के लिए इस्तेमाल हुई या नहीं हुई।
یہ جو درخواستیں آئی ہیں 7 یا 8 کے قریب، اس کو چیریٹی کمیشن کو بھی اور جس نے نیشنل کرائم ایجنسی کو بھی بلا لیا، وہ ادھر ایگ پہ آ گیا. اچھا یہ کیوں نہیں تھا؟ یہ بہت نون فیکٹ تھا اور بہت پہلے اس کو ہو جانا چاہیے تھا، لیکن بہت پہلے اس لیے نہیں ہوا کہ جناب اس کی کوئی ظاہر ہے اس کے لیے پبلک پریشر نہیں تھا. فائنینشیل ٹائم کے اندر خبر چھپ جانے کے بعد، فائنینشیل ٹائم تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہاں پہ گورے کی بائبل کہلاتی ہے، اس کے اندر تو کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. تو اتنے اتھینٹک اخبار کے اندر اتنا بڑا مضمون چھپ جانے کے بعد گورے کو پتہ چلا کہ اس میں تو ہماری ساری عزت لٹ جائے گی. پہلے وہ اس کو 2 وجوہات کی بنیاد پہ روک رہے تھے. ایک تو وجہ یہ تھی کہ شوکت خانم کینسر فنڈ ہسپتال نامی ڈھکوسلے کی فنڈ ریزنگ کے لیے وہ جو تھی شہزادی ڈیانا جو تھی، لیڈی ڈیانا جو تھی، وہ شریک رہی تھی. اور چونکہ گورا جو ہے وہ چارلس سے تو میرا مطلب ہے محبت نہیں کرتا جتنی ڈیانا سے محبت کرتا ہے. تو ڈیانا کی محبت چونکہ وہ اس میں شریک رہی ہوئی تھی، تو لہٰذا کوئی بھی ادارہ وہاں کا ویسے ہی اس کے ذرا لینینٹ ویو لے لیتا تھا کہ یار ڈیانا کے نقش قدم وہاں پہ موجود ہیں، نقش پا موجود ہیں، تو اس لیے وہ نہیں کرتے تھے. اب کیوں آیا ہے اس کے اوپر بھی میں نے آپ کو لانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر آپ نے میرے ساتھ رہنا کہ اب وہ انہوں نے کیوں فیصلہ کیا. اچھا اس کے بعد جناب نیشنل کرائم ایجنسی نے دوبارہ، اچھا نیشنل کرائم ایجنسی کی عمر بہت کاٹ ہے، یہ کوئی 7-8 سال پہلے 9 سال پہلے بنی ہے 11-12 کے اندر. اس سے پہلے یہ نہیں تھی کہ برطانیہ میں جو پیسہ آتا ہے اس کا اور برطانیہ سے جو پیسہ جاتا ہے اس کا سکین کرے، اس کا پیچھا کرے اور دیکھے یہ جو دہشت گردی وغیرہ کے لیے، دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے یہ جو لوگ جو تھے وہ ہو گئے تھے، مطلب کہ ایکسٹریمزم کی طرف مائل ہو گئے تھے، ان کے رابطوں کو ٹریک کرنے کے لیے، ان سارے کاموں کے لیے انہوں نے نیشنل کرائم ایجنسی ایک الگ سے ادارہ بنایا تھا. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اپنی MI6 جو ہے اس کے اندر ہی ایک سیل قائم کر دیا اور اس کا سیل کا سربراہ جو ہے وہ کسی فیض حمید کو بنا دیا. نہیں وہ کاٹ دینا یار بچوں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے ایک الگ ادارہ قائم کیا اور اس کو پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ بنایا اور پورے سسٹم کے سامنے جواب دہ بنایا. نہیں کہ جناب کتاب لکھ کے مننے تے سانو پتہ چلے کہ اس نے بندے بیچے تھے پاکستانی اٹھا کے امریکیوں کو، امریکی بھی پٹ دے نے سانو جعلی بندے بیچ گیا مشرف، ٹھیک ہے نا؟ تو جا کے کیوں نہیں امریکہ سیٹل ہوندا، کیوں دبئی میں بیٹھا سڑتا رہتا ہے؟ اسی لیے کہ وہ بھی اتھے بھی ریکوائرڈ ہے جی، اتھے بھی مطلب انہوں نے کیا ساڈے نال جھوٹ بولیا، 2 نمبری کر گئی، سانو بیچارے معصوم بندے پکڑ کے دیندا رہا. 18 سال دی تحقیقات تو بعد وہ بے گناہ ثابت ہو کے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. تو یہ خیر، لیکن وہ اس وجہ سے جو ہے وہ اب انہوں نے تحقیقات کا آغاز کر دیا. اب اس پوائنٹ پہ آ جائیے کہ اب یہ فیصلہ کیوں کیا گیا کہ جناب ان کے خلاف تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے. بنیادی طور پہ اگر آپ جو ہیں وہ اپنا FIA کے بہت بڑے افسر رہے، انہوں نے ہمیں یہ بتایا، انہوں نے کہا کہ جو پاکستان سے رقوم جاتی ہیں برٹش ورجن آئی لینڈ، اور یہ روٹ بائی دا وے عمران خان صاحب اپنی تقاریر کے اندر متعدد مرتبہ بتا چکے ہیں دوسروں کا نام لے کے کہ دوسرے یہ کرتے ہیں، لیکن یاد آپ نے رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہا ہوتا ہے اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہا ہوتا ہے. جس دن اس نے یہ والی تقریر کی تھی میں اس دن ہی کیا تھی اپنا روٹ 10 رہا جائے. تو بقول عمران خان صاحب کے یہاں سے لوگ پیسے بلیک منی اٹھاتے ہیں اور برٹش ورجن آئی لینڈ کے اندر انویسٹ کر دیتے ہیں، ایک کمپنی بناتے ہیں. وہ کمپنی جو ہوتی ہے وہ برطانیہ کے اندر سے پھر جائیداد خریدتی ہے، اور جائیداد اس طرح خریدتی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا انہیں کی کچھ خرید لیا ہے. زیک گولڈ سمتھ صاحب جو ہیں جدی پشتی نواب ہونے کے دعوے دار ہیں، ان کو بھی جرمانہ ہو جاتا ہے برطانیہ کے اندر کہ انہوں نے اپنی پراپرٹی ڈکلیئر نہیں کی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ نئی خریدی تھی. نئی ماما کتوں خریدی صحیح تم، ٹھیک ہے؟ وہ بیسیکلی پیسہ جو جا رہا ہے پاکستان سے راؤٹ ہو کے اس کے ذریعے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ گولڈ سمتھ فیملی اس کو پراپرٹیز کے اندر لینڈ کر رہی ہے. وہ جو FIA کے اعلیٰ افسر ہیں انہوں نے انڈر اوتھ بتایا کہ یہ جو ہے یہ پراکسی ہیں، یہ جو ہے نا جمائمہ جو ہیں مبینہ طور پہ پراکسی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جمائمہ صاحبہ کے پاس اس جائیداد کے اگر عمران خان صاحب پھانک ہوتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، عارف نقوی کے ساتھ کہیں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اندر ہو جاتے ہیں، تو پھر اس جائیداد کا الٹیمیٹ بینیفیشری کون ہوگا؟
اس جائیداد کا الٹیمیٹ بینیفیشری یا ان کے 2 صاحبزادگان ہوں گے یا ان کی صاحبزادی ہوگی، کیونکہ باقی جائیداد جو انہوں نے ان کو نہیں دینی تھی وہ انہوں نے اپنی ہمشیرگان کے نام کے اوپر رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جو سلائی مشینیں بیچ کر، تو سلائی مشینیں بیچ کے وہ جو ہوتا ہے کام وہ ادھر دی ہوئی ہیں، تو وہ جو ہے تو وہ ہونا ہے۔ تو اب ان کا مفاد بھی اسی میں ہے۔ مجھے اکبر ایس بابر صاحب کا وہ انٹرویو یاد آ گیا جس میں انہوں نے کہا کہ جناب زیک جو ہے چونکہ راس چائلڈ فیملی کا داماد ہے، تو زیک جو ہے اس کے ساتھ مجھے تعلقات بڑے مناسب رکھنے ہیں تاکہ وہ امریکہ کے اندر میرا جو ہے وہ کیس پراپرلی پلیڈ کر سکے۔ سمجھ گئے ہو؟ یہ اکبر ایس بابر نے آن ریکارڈ کہا ہوا ہے عبدالقیوم صدیقی کے پروگرام کے اندر، تو وہ ذرا سن لیں آپ، مطلب کہ وہ اس میں انہوں نے کیا کہا تھا۔ تو اب بیسیکلی نا ان کو بھی محسوس ہو گیا ہے کہ وہ چل چلاؤ شروع ہو گیا ہے، تو لہٰذا وہ جو آخری وقت میں لوٹ مار ہوتی ہے نا، تو وہ اس لوٹ مار کے لیے جب یہ NCA جو ہے یہ کرے گی، اور دیکھیے گا اس کا عذاب بہت بڑا عذاب جو ہے وہ یوتھیوں اور یوتھیوں کے سپانسروں پہ ٹوٹے گا، اور یوتھیوں نے بھی انی مچائی ہوئی تھی نا، حریم شاہ کے ہاتھ میں پکڑا کے، میرا مطلب ہے اپنی جائیداد وہ جو روپے تھے، نوٹ تھے، ان کا وہ تصویریں کھنچواتے تھے اور وہ ویڈیو بناتی تھی اس کی، اور ٹک ٹاکس بناتی تھی کہ میں تو لے آئی ہوں، مجھے تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، تو پھر وہ معافی بھی مانگتی تھی۔ تو وہ جس کے پیسے ہوتے تھے بعد میں پتہ چلتا تھا وہ گجرات میں PTI کا کینڈیڈیٹ رہا ہے، برٹش نیشنل ہے، وہاں پہ کرنسی کا کاروبار کرتا ہے۔ یہ اس طرح کے جتنے بھی 2 نمبر لوگ تھے نا، انہوں نے PTI کو ڈھکوسلے کے طور پہ استعمال کیا اپنی بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے، تو یہ سارے بھی پھنسیں گے۔ اس میں سے کچھ جو ہوتا تھا وہ اپنا PTI کو بھی دے دیا کرتے ہوں گے یا شوکت خانم کو بھی استعمال کرتے ہوں گے۔ اب یہ سارا کچا چٹھا کھلنا ہے۔ وہاں پہ جن لوگوں نے فنڈنگ کی ہوگی علانیہ یا غیر علانیہ، یا تو وہ طوطے کی طرح عمران خان کے خلاف بولیں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور اگر وہ عمران خان کے خلاف نہیں بولیں گے تو پھر وہ جیل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ نے دیکھنا ہے، امریکہ کے اندر اس طرح کی ایک کوشش پہلے سے جاری ہے۔ وہاں پہ عمران خان صاحب نے گزشتہ 2 عیدیں نہیں مانگی، وہ فقیر آپس میں کر رہے ہوں نا، کھڑے ہوں گلی کے نکر کے اوپر، تو وہ ایک فقیرنی دوسری سے کہتی ہے اور تو شیخانہ گھر مانگا ہی وہ کہندی نہیں میں تو ملکاں دے گھروں مانگ کے آئی ہاں، تو جا مانگ لیا ادھروں۔ تو وہ جناب 2 عیدیں نہیں مانگی اس نے امریکہ کے اندر، اور وہاں کے لوگوں کو اس دفعہ کہا کہ اگر آپ نے عید قربانی کرنی ہے تو آپ جو ہے وہ پیسے لیگل رستے سے شوکت خانم کو بھجوائیے، آپ کی عید ہو جائے گی۔ الخدمت کا گوشت میں نے بانٹتے ہوئے دیکھا ہے، انصار الاسلام والوں کو میں نے گوشت بانٹتے ہوئے دیکھا ہے قربانی کا، لیکن میں نے کہیں پہ شوکت خانم والوں کو گوشت بانٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نہ مطلب ویڈیو بنانے کے لیے کوئی 1-2 بکرے ذبح کر کے یا 1-2 گائے ذبح کر کے بانٹ دیتے، اتنے پیسے پکڑے تھے آپ نے باہر سے نہیں دیکھا۔ اب پتہ نہیں انہوں نے کون سی ویڈیوز باہر بھجوائی ہیں جنہوں نے ان کو قربانی کے لیے پیسے دیے تھے۔ برطانیہ میں بہرحال درجنوں لوگ ہیں جنہوں نے شوکت خانم کو ڈونیشن دی ہیں، 8 کی تو درخواستیں بھی آ گئی ہیں، لیکن باقی جو ہیں وہ بولیں گے، طوطے کی طرح بولیں گے، کیونکہ اگر انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ہم نے ایک انلیجیٹیمیٹ سسٹم کو فائنانس کیا تھا، تو ان کی شہریت بھی واپس ہو سکتی ہے، انہیں پاکستان بھی واپس دھکیلا جا سکتا ہے، انہیں جیل بھی دھکیلا جا سکتا ہے، اور انہیں افریقہ کے اس ملک میں بھی کانگو ہے کیڑا ملک ہے، وہاں پہ بھی بھیجا جا سکتا ہے کہ یار ابھی ہم نے کچھ دیر کے لیے برطانیہ کا حصہ ڈکلیئر کیا، ذرا تھے کالے نل مذاکرات کرو۔ تو بہت بڑا جی وہ کھلا ہے جسے کہنا چاہیے پنڈوراز باکس۔ پنڈورا لیکس سے کچھ نہیں کھول سکے، ٹھیک ہے، کھولنے والے تو، لیکن اس سے ایک بہت بڑا پنڈورا باکس کھل گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کارروائی کے پیچھے آخری بات اور سب سے امپورٹنٹ بات، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کارروائی کے پیچھے جناب نواز شریف صاحب یا ان کی فیملی یا ان کے لوگ ہیں۔ نواز شریف صاحب جو ہے ان کو اتارا گیا، پھر ان کو جیل میں ڈالا گیا، پھر ان کو جیل میں ٹارچر کیا گیا، پھر ان کی جان پہ بن آئی، پھر ان کی بیٹی کو بھی گرفتار کیا گیا اس دوران، اور اس کو بھی جیل میں رکھا گیا، اور اس کے باتھ روم کے اندر کیمرے لگا کے رکھے گئے۔ یہ سارا کچھ برداشت کر لیا نواز شریف نے۔ اگر نواز شریف صاحب نے اس طرح کی حرکت کرنی ہوتی تو اس وقت کرتے،
یہ آپس کی لڑائی ہے جی، ٹھیک ہے. جنہوں نے ہائر کیا ہے جاوید چودھری کو کہ اپنا دھلائی کے لیے کہ اس کے کردار کی دھلائی کرے، یہ تو معصوم ہے، یہ تو نیوٹرل تھا، یہ نیوٹرل اسی کے کہنے پہ ہوا تھا. یہ جو ہائر کیا گیا ہے انہوں نے ہی ان درخواستوں کا اہتمام کیا. میرا یہ خیال ہے، آپ کا جو بھی خیال ہو آخر میں لکھ دیجئے گا، لیکن میرے دوست محبی گوہر بٹ کے بقول ڈیسنسی کے ساتھ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.